बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, हमने कल रात मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का एक छोटा सा टेलीफोनिक इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से था। दूसरा हिस्सा पनामा लीक्स और मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर मुश्तमिल है। आप पहला हिस्सा कल खबरनामे में मुलाहिजा कर चुके हैं। हम आज इसका दूसरा हिस्सा आपके सामने पेश करना चाहते हैं। आप सबसे पहले यह हिस्सा मुलाहिजा कीजिए। ये फरमाइएगा कि कुछ स्ट्रेस तो नहीं था उन पे, क्योंकि ये बात बार बार की जा रही थी कि पनामा लीक्स की वजह से वो स्ट्रेस में हैं और शायद इस वजह से उनकी हालत खराब होगी, या आप ये समझती है कि वो जो पुरानी हिस्ट्री है, उनकी जो सिम्टम्स थे उनको वो कुछ पिछले 4-5 महीने से विजिबल होना शुरू हुए थे, उनको फील हो रहे थे और वो इसको इग्नोर कर रहे थे, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। और उससे पनामा लीक्स का कोई ताल्लुक नहीं है और ना पनामा लीक्स का कोई स्ट्रेस है। जिसका दामन साफ हो उसको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ है हमने ये, बल्कि एक साजिश है। और मतलब जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि 2018 में जो इलेक्शंस हैं उससे खौफजदा कुछ लोग जो हैं वो शायद इस चीज को ज्यादा तूल देने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साजिश कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो पनामा लीक्स तो पनामा से उसका ताल्लुक है। उसके जो वो एक तो जो रिलीज हुआ, एक तो वो अलग चीज है। उसके बाद जो रिएक्शन मैंने देखा वो बिल्कुल इरैशनल था और इस किस्म की कि प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं था और जबरदस्ती उनको तुले हुए थे वो कराने के लिए, तो वो एक चीज आई थिंक अनकॉल्ड फॉर थी। बहरहाल वो इस वक्त टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। लेकिन ये फरमाइएगा कि अगर फर्ज कीजिए कि TORs बन जाते और पनामा पे आपको और आपके भाइयों को बुलवाया जाता है, तो आप पहुंच जाएंगे और आप जुडिशल कमीशन में हाजिर होंगे वहां? देखिए जावेद साहब, हमने पहले दिन जो हाईएस्ट फोरम था, हम अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया। वो डिले हो गया, उस वक्त नहीं हो सका। अब जिस तरह से भी होगा हम अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करेंगे और जो हमारी साइड ऑफ द स्टोरी है, अगर कोई ऐसा फोरम बनता है तो हमें कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है कि हम अपनी सारी जो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी है वो लेके जाएं, बल्कि हम तो इंतजार में है कि कोई ऐसा फोरम जल्द से जल्द बने और ताकि हम अपने जो मामलात हैं वहां रख सकें कौम के आगे। और बार बार आपने देखा होगा कि मीडिया में एक क्लिप चल रहा है आपका, जो एक पुराने प्रोग्राम में था, जिसमें आपने कहा था कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लंदन में भी नहीं, पाकिस्तान में भी वो प्रॉपर्टी नहीं है। फिर एक और इशू डेवलप हो गया कि वो कैप्टन सफदर साहब का, कि उन्होंने असासों में आपकी जो प्रॉपर्टी उसको डिक्लेयर ही नहीं किया। तो ये बहुत सारे इशूज हैं। प्रॉपर्टीज होती तो वो डिक्लेयर करते जी। मेरी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है और मैं अपने भाई की प्रॉपर्टी में ट्रस्टी हूँ, जिसकी ट्रस्ट डीड मेरे पास है। मैं इंतजार कर रही हूँ किसी ऐसे फोरम का, जब वो इस्टेब्लिश होता है, जब वो सेटअप होता है, सबसे पहले मैं वो अपनी जो मेरा एविडेंस है मैं वहां लेके जाऊंगी। इसलिए मैं खामोश हूँ, मैं सुन रही हूँ। और मेरा इंटरव्यू जो था वो बिल्कुल ठीक था। मैं आज भी उसी बात पे कायम हूँ कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे भाइयों की प्रॉपर्टीज है जिसमें मैं ट्रस्टी हूँ। और पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, और लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं, सऊदी अरब में भी आपकी कोई प्रॉपर्टी, दुबई में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं, मेरी पाकिस्तान से बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं। लेकिन वो ये कहते हैं ना कि ये बहुत एक इशू बना हुआ है पाकिस्तान में। बार बार ये कहा जाता है कि ऑफशोर कंपनी भी बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है और वो डिक्लेयर करना जरूरी होती है कि अगर वो ट्रस्टी भी है कोई शख्स किसी कंपनी में, तो वो मेंशन करना पाकिस्तान में बहुत जरूरी है। मेरे भाई की कंपनी है जी, मेरे भाई की सारी वो प्रॉपर्टीज भी है, मैं उसमें बिल्कुल एक ट्रस्टी हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना भी नहीं है। और मैंने आपको कहा कि मैं जब कोई इस तरह का फोरम बनेगा मैं इंतजार में हूँ, तो मैं अपनी सारी जो है आपने कोई बेनिफिट्स नहीं लिए इस प्रॉपर्टी के, लंदन की प्रॉपर्टी मैंने कभी कोई बेनिफिट नहीं लिया। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं इशू पे। अल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब को सेहत दे। लेकिन जब से वो बीमार हुए हैं तो एक और डिबेट चल पड़ी है कि पाकिस्तान में अब कोई गवर्नमेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब अलील हैं, वो बीमार हैं, पीछे पूरी गवर्नमेंट जो है वो फंक्शनल नहीं रही। और एक बार बार ये कहा जाता है कि वो किसी और को जिम्मेदारी दे सकते थे, चौधरी निसार साहब को दे सकते थे, या वो प्रॉपर किसी और जो उनके साथी हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करते, लेकिन उन्होंने किसी पर ट्रस्ट नहीं किया। नहीं जी, इसमें ट्रस्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रस्ट को सबको करते हैं, लेकिन कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी जिसके तहत वो किसी को चार्ज दे के जाते। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर छुट्टी पे जा सकता है और अपने वज़रा के थ्रू जो है वो अपने जो अहकामात हैं उनके थ्रू इम्प्लीमेंट भी करा सकता है, पास ऑन भी कर सकता है।
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھیٹر میں جانے سے کچھ گھنٹے پہلے تک وہ اپنی جو بجٹ کا ہے اور دوسری جو میٹنگ تھی وہ انہوں نے چیئر کی ہے اسکائپ کے اوپر اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے، اور جیسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اٹھ کے بیٹھنے کے قابل ہوں گے 2-3 دنوں میں، وہ اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ اپنے بستر سے ریزیوم کریں گے. ان میں ابھی کوئی کانسٹیٹیوشنل نہ ریکوائرمنٹ ہے اور نہ ہی آئی تھنک وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. 5 سال کے لیے لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ اپنا اس کے اندر امپوز کیا ہے. تو آئی تھنک اس میں کوئی ایسی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے. اچھا، آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ ایک نائب وزیر اعظم کا عہدہ ہونا چاہیے پاکستان میں تاکہ اس قسم کی کوئی سچویشن ہو تو وہ ہینڈل کرنے کے لیے ایک دوسرا شخص ہونا چاہیے جو سامنے آ کے معاملات کو ڈے ٹو ڈے افیئرس کو مینج کر سکے؟ میرا خیال ہے جاوید چودھری صاحب کہ یہ بات تو تب سوچی جا سکتی تھی اگر اس کی کوئی مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا کہ آپ نے میرا ویو پوچھا ہے اس لیے میں دے رہی ہوں. میں کوئی اٹس ناٹ مائی پلیس ٹو کامنٹ آن دیٹ. میں کوئی پولیٹیکل چیزوں میں بہت انوالو نہیں ہوں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی کوئی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے جو حکومت کا بزنس ہے یا حکومت کا جو کام ہے وہ کامیابی سے جاری ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ جب یہ پرائم منسٹر صاحب وہاں علاج ہو رہا ہے تو ایک بار بار سوال پاکستان میں یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اس ملک میں کوئی ہاسپٹل، کوئی ڈاکٹر اس قابل نہیں تھا کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کا علاج کر سکے، اور کیا پاکستان میں ایسے ہاسپٹلز نہیں ہونے چاہیے جہاں پہ ہمارے لیڈرز کا تسلی بخش علاج ہو سکے؟ آئی ایم گلیڈ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا. پاکستان میں بہت سارے ایسے ہاسپٹلز ہیں جہاں پرائم منسٹر کا علاج بھی ہو سکتا ہے اور جہاں پرائم منسٹر اپنے علاج کے لیے جاتے بھی رہے ہیں. اسلام آباد کے بہت سارے ایسے کلینکس ہیں جہاں وہ جاتے بھی رہے ہیں. لیکن جاوید چودھری صاحب آئی تھنک آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ پرائم منسٹر کیا جو علاج ہے یا ان کا جو ہاسپٹل کی چوائس ہے وہ اس لیے بھی تھوڑی سینسٹیو ہوتی ہے کہ ہاسپٹل اگر یہ لوکل کوئی ہاسپٹل ہوتا وہاں پر اگر پرائم منسٹر داخل ہوتے ہیں تو جو باقی مریض ہیں ان کے ورثاء ہیں ان کو کیونکہ ایک پرائم منسٹر کا اپنا ایک پروٹوکول بھی ہوتا ہے اور لوگ سیکیورٹی ہوتی ہے، آنا جانا اتنا زیادہ شروع ہو جاتا ہے کہ مریضوں کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، ان کے ورثاء کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اور ان جو بھی ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. آنا جانا ختم ہو جاتا ہے سیکیورٹی کی وجہ سے. سیکیورٹی بھی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر اتنی بڑی سرجری کے لیے جا رہے تھے، ان کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے. اور اگر آپ لوگوں سے ملنے سے انکار کر دیں، وہ آپ کو نہ مل سکیں، وہ بھی ایک بہت روڈ بات لگتی ہے جس سے ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس چیز سے اس طرح کی جو ان پلیزنٹ سرکمسٹانسز سے بچنے کے لیے شاید انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر اپنا علاج کرا لیں اور تاکہ لوگوں کو تنگی نہ ہو اور ان کو بھی ایک آرام کرنے کا موقع جو ہے وہ مل جائے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب کے علاج پہ جو اخراجات ہیں وہ ان کی ذاتی جیب سے جا رہے ہیں؟ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جو ایک چھوٹی سی ان کی ایک پروسیجر تھا جس میں ان کا ہارٹ پنکچر ہو گیا تھا اور اس وجہ سے ان کو اوپن ہارٹ سرجری تب بھی کرنی پڑی تھی اس پنکچر کو وہ سیل کرنے کے لیے اور اس کو سٹچ کرنے کے لیے. تو وہ جو ہسٹری تھی وہ کیونکہ وہ اس وقت برطانیہ میں تھے اور وہیں پر وہ ہو رہا تھا تو وہ جو سرجنز ہیں ان کے اور جو ان کے کارڈیولوجسٹ ہیں وہ تب سے 2011 سے ان کو دیکھ رہے ہیں. ایک یہ بھی وجہ ہے. ٹھیک. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اس علاج کے پوری ہسٹری یہ فرمائیے گا بتاؤ وہ پھر مشکل ہو جاتا. یہ فرمائیے گا کہ پرائم منسٹر انٹائٹل ہیں، وہ اس علاج کو سرکاری اخراجات سے بھی کر سکتے ہیں، تو یہ اخراجات جو ہیں ان کی ذاتی جیب سے ہو رہے ہیں یا انٹائٹلمنٹ کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں اخراجات؟ جی بالکل، پرائم منسٹر انٹائٹلڈ ہیں کہ وہ علاج کرا سکتے ہیں اپنا. اسٹیٹ بھی ان کو اس چیز کی قانون بھی آئین بھی اجازت دیتا ہے. لیکن کیونکہ پرائم منسٹر کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں بہت نوازا ہوا ہے، وہ فائنینشلی کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، فیملی افورڈ کر سکتی ہے. تو جب فیملی افورڈ کر سکتی ہے تو اسٹیٹ کا جو پیسہ ہے اس کی جو ہے ضرورت نہیں تھی. تو انہوں نے بورڈنگ، لاجنگ، ہاسپٹل کے جتنے اخراجات ہیں، سرجری کے جتنے اخراجات ہیں وہ میری فیملی نے بیئر کیے. اچھا، آخری سوال آپ سے، یہ ان کی ہیلتھ سے ہٹ کے ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پاناما لیکس کا ایشو ہے اس کی وجہ سے شاید گورنمنٹ ٹاپل ہو جائے، شاید پرائم منسٹر صاحب اپنا ٹنیور پورا نہ کر سکے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ 2018 سے پہلے ہی حکومت جا سکتی ہے؟ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ 2018 تک انتظار کریں، بلکہ 2018 کے بعد تک بھی انتظار کریں،
تو یہ جو اتنا ہیو اینڈ کرائی ہے، جو اتنا ایک روز ایک سرکس لگتی ہے، یہاں پہ یہ لگتی ہی اسی لیے ہے کہ نہ صرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے 2018 تک اپنا ٹینیور پورا کریں گے، بلکہ اس ٹینیور پورا کرتے کرتے جو پروجیکٹ شروع کیے ہیں بجلی کے، گیس کے اور چیزوں کے، وہ سب پورے ہو جائیں گے. اور نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این 2018 میں بھی انشاءاللہ تعالی الیکشن جیت جائے گی. تو یہ چیزیں اس لیے شروع ہوئی ہوئی ہیں، نہ صرف 2018 بلکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 2018 کے بعد بھی نواز شریف وزیر اعظم ہوگا. جی مریم صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. خواتین آج یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے آج کے موضوعات بتاتا چلوں. آج صدر نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا. پوری اپوزیشن نے یہ خطاب مسترد کر دیا. کیوں؟ اور آندھی نے آدھا ملک اڑا دیا. ہم ان دونوں موضوعات پر بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. محترمہ شہلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. مراز سعید صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. شہلا صاحبہ، آپ مریم نواز صاحبہ کے کلپ پہ بات کرنا چاہیں گے یا صدر صاحب کی تقریر پہ؟ دونوں پہ بات کریں. اوکے، صدر صاحب فرمائیے گا، یہ فرمائیں کہ صدر صاحب سے کی جو تقریر تھی اس پہ اعتراض کیا ہے آپ کو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آج ایسا محسوس ہوا کہ صدر صاحب پوری قوم کے صدر نہیں، کوئی پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں، اور جو ایک مخصوص طریقے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے جھوٹ کا وہ اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا. اور میں چاہوں گی کہ کچھ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں. جیسے پہلی دفعہ پاکستان میں 5.5 کا اکنامیکل گروتھ کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا، اور لیکن ہماری حکومت نے 4.7 کو جا کے ٹچ کیا. 4.7 کے لیے پاکستان کے جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4.7 بھی جو ہے نا یہ کھینچ کے لایا گیا. تو یہ تیسرا سال ہے جو حکومت اپنا جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو کرنے میں ناکام رہی. سیکنڈ جو ہے وہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ انتہائی کم رہی، اور کمی آ رہی ہے مسلسل اس میں کمی بھی آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ جو امپورٹس تھیں وہ بھی کم ہوئی، لیکن جو ان کے بلز ہیں وہ ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہیں. تو جو تجارتی خسارہ آیا وہ بھی ہے. اور میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میں اس کو آپ کو ایگزیکٹ فگر بھی اس کے دوں. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے برابر میں نہال بھائی بیٹھے ہیں تو میں نے کہا کہ میں کر لوں. یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے. جی ہاں، برآمداتی حجم یعنی کہ ایکسپورٹ جو تھا وہ $17.3 رہا، جبکہ لاسٹ ایئر $19.9 ارب رہا تھا. تو ایک تو یہ ہوا. دوسرے یہ کہ جو $37.3 ارب کی لاسٹ ایئر جو ہیں وہ درآمدات یعنی امپورٹ کی گئی تھی، اس سال 36.3 کی. تو یہ تو ایک ڈیفیسٹ آ گیا. یہ تجارتی خسارہ $19 ارب کی سطح پر پہنچ گیا. یہ پچھلے سال $17.4 ارب تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہدف بھی پورا نہیں ہو سکا. پھر اس کے علاوہ ہمارے جو قرضے ہیں، اس حکومت میں سب سے زیادہ قرضے لیے گئے ہیں. یہ ہیں اس وقت 66.457، اور 30 اس میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے قرضے بھی ملا لیتے ہیں. آپ الگ کریں 3 سال کا، صرف 3 سال کا دینا جائے گا. 3 سال میں 5 لیے گئے، ہر سے زیادہ لیے گئے. اچھا یہ فرمائیے کہ صدر صاحب کی تقریر پہ کیا اعتراض ہے آپ کا؟ خیال یہ ہے کہ صدر صاحب کی تقریر نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تو ایک ریکوائرمنٹ ہے، فیکچول ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ان کو صحیح فیکٹس اینڈ فیگر دینے چاہیے تھے. انہوں نے ایک اور بات بھی کی نا جس کو میں دوبارہ فیکٹس اینڈ فیگر سے لاؤں گی کہ انہوں نے کہا پاکستان بہت خوشحال ہو رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اس وقت جب اینڈ ہوگا اس فسکل ایئر کا تو ہر پاکستانی 1.25 لاکھ کا مقروض ہوگا. دوسری بات یہ جو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ زراعت ہماری جو ہے نا وہ جا رہی ہے آگے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس وقت جو ہماری اگر ہم زراعت ویسے جا رہی ہے آگے نہیں جا رہی. 24% جو ہے نا وہ ہمارا جو جی ڈی پی ہوتی ہے، گراس ڈیولپمنٹ جو ہماری ڈومیسٹک پروڈکٹس ہوتی ہیں، اس کا 24% جو ہے نا وہ زراعت ہوتا ہے. لیکن اس کا بھی جو ہے نا اس کا حال اتنا برا ہے کہ اس وقت صرف گندم ہمارا جو کسان ہے وہ پیدا کر رہا ہے. باقی وہ اس میں بھی 30% کا ہمیں خسارہ ہوا ہے. وہ گھاٹے میں بیچ رہا ہے گندم کو.
کہا جا رہا ہے کہ سبسیڈی تو انہیں دی نہیں جا رہی، اور جو ہمارے فصل کرتے ہیں جو مختلف آلو ہے، ترکاری ہے، اس کو پھر امپورٹ انڈیا سے کیا جا رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، پاکستان اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں. تو ایک ایسی حکومت جو زرعی ملک ہے لیکن وہ اپنے فصلوں کے جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں خریدار نہیں ڈھونڈ سکی، اور جو فصلیں یہاں پہ استعمال ہو سکتی ہیں وہ انڈیا سے منگا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاٹن جس پہ ہمارا سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتا تھا، تو آپ نے کاٹن کی فصل کے بھی کسان رو رہے ہیں، اور ایکسپورٹ کی جو انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو گئی. مشینریز آپ منگا نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ فیکٹریز لگائیں گے تو آپ کے ہاں بجلی آپ نہیں کوئی پروڈیوس کر سکے. وہی 3600 میگا واٹ کا جو شارٹ فال تھا وہ پہلے 3000 تھا، اب 3600 ہو گیا. تو کیا ہوا؟ راضی یہ فرمائیے گا کہ صدر صاحب کا خطاب تھا اور پوری اپوزیشن نے اس کو مسترد کر دیا. دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو خطاب ہر سال ہو جاتا ہے اس کا کوئی فائدہ تو ہے کوئی نہیں، تو آئین میں ایک امینڈمنٹ کر لی جائے کہ پریزیڈنٹ صاحب کا خطاب اگر ویسے ہی ہونا ہے تو اس کا کیا فائدہ جی، وہ صرف ایک تقریر کر کے چلے جاتے ہیں اور گورنمنٹ ان کو تقریر دیتی ہے. دوسرا، آج کے جو خطاب تھا اس میں آپ لوگوں کو اعتراض کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب، صدر مملکت جو ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے اور ایک کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے، لیکن ایک روایتی تقریر تھی اور آج وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے ہٹ کر مسلم لیگ نون کے ممنون لگ رہے تھے جو آپ نے اسپیچ سنی ہوگی. اب جو شیرہ بی بھی بات کر رہی تھی کہ جو اکنامک انڈیکیٹرز کی انہوں نے بات کی، اینول رپورٹ آپ کے 2-3 پروگرام پہلے میں آپ کے پروگرام میں پیش کر چکا ہوں کہ جو اینول رپورٹ کے کتنے ٹارگٹس تھے. ذرا ابھی اس وقت صدر مملکت کو کس چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی؟ ان کو ڈرون حملے جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، پاکستان کو بیرونی اور اندرونی، بالکل پاناما لیکس کے اوپر بات کرنی چاہیے، کرپشن کے خاتمے کی بات کرنی چاہیے تھی، احتساب کی بات کرنی چاہیے تھی، انڈیا کی جو ایجنٹس پکڑے جا رہے ہیں اور پھر انڈیا کا جو افغانستان کے اندر مزید قونصل خانے اور لوگوں کو تربیت دینا، وہ چیزیں سامنے آ رہی ہے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی اور ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی. اس کے ہٹ کر جو ابھی انہوں نے چند انڈیکیٹر بتائے، میں بھی 1-2-3 مطلب پاکستان کے پچھلے 20 سالوں میں نہیں کہہ رہا، ان کی اپنی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ سب سے کم ترین سطح پہ انہی کے دور میں آئی ہے. نمبر 1، ان کے دور میں 5000 ارب کا انہوں نے قرضہ اٹھا لیا 3 سال میں. نمبر 3، میرے اس سوال کے جواب میں انہوں نے قومی اسمبلی میں مجھے جواب دیا کہ 6% اس وقت ان امپلائمنٹ ریٹ ہے اور ان کے دور میں 3.62 ملین مزید جو بے روزگار ہے وہ پیدا ہو گئے. اور ورلڈ بینک کی رپورٹ جو ہے وہ اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں ہر سال 1.4 ملین جو ہے وہ بے روزگار پیدا ہو رہا ہے. اس کے آگے ایگریکلچر سیکٹر مکمل تباہی کے طور پہ جا رہا ہے اور وہ سب کے سامنے اس کے اوپر بہت بات ہو سکتی ہے. اس کے اور ٹیکسٹائل سیکٹر کی اگر ہم بات کریں، ایک چیز آپ یاد رکھیں، 100 ملیں جو ہے ان کے دور میں بند ہو چکی ہے. یہ جو آج جتنی رپورٹس اور جتنی تنظیمیں بجٹ آ رہے ہیں تو وہ 100 ملیں ان کے دور میں بند ہو گئی. اس سے اگر ہم ہٹ کر جائیں تو انہوں نے جتنے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے اس میں سے 1-2-3 کر کے آپ اٹھا دیجئے، انہوں نے کوئی اچیو نہیں کیا. لیکن آج جب آپ صدر مملکت صاحب کی تقریر سنتے ہیں جیسے پاکستان خوشحال ہو گیا، پاکستان سے بے روزگاری ختم ہو گئی، 11 کروڑ لوگ اس وقت پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے اپوزیشن کو بہت میسج دیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ٹھیک ہو جانا چاہیے اور ملکی جو کامیابی ہے، جو کامرانی ہے، اس میں آپ کو حصہ ڈالنا چاہیے اور حالات کو بہتر بنانا چاہیے اور آپ ٹھیک ہو جائیں. آپ لوگ بالکل اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ضرب اعظم کی بات آئی، جب امینڈمنٹس کی بات آئی، جب پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس کی بات آئی، جب انہوں نے 21ویں آئینی ترمیم کی طرف جانے کی بات کی، جب انہوں نے اے پی سیز بلائی، اپوزیشن نے مکمل طور پہ ان کا ساتھ دیا کہ جب نیشنل انٹرسٹ کی بات آئے گی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. بھارتی ایجنٹ کے حوالے سے اگر بات ہوتی ہے تو ایڈجسٹمنٹ موشن کس کی طرف سے آتا ہے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے آتا ہے، اپوزیشن کی طرف سے آتا ہے. پاکستان میں اگر بارڈر سیکیورٹی اگر وہ ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے، وہ ویک ہے، اس کی بات ہوتی ہے، ریزولوشن ہوتی ہے. نیال صاحب دیکھیے کہ اپوزیشن کے پوائنٹس بڑے ویلڈ ہیں. انہوں نے کہا جی صدر صاحب تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کے اندر دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، معاشی طور پہ پاکستان مضبوط ہو گیا ہے اور پاکستان کی سرحدوں کو کوئی خطرہ نہیں، اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. سارے فیگرز آپ کے سامنے انہوں نے رکھتی ہے. تو صدر صاحب سے سر یہ روایتی تقریر کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کہوں گا شکریہ آپ کا کہ موقع دیا. چور کی داڑھی میں تنکا. اب آپ نے جب کہا کہ یوں اچھلنے، صدر صاحب نے کسی کا نام تو نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ جناب غیر قانونی اور غیر جمہوری طریقہ نہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. اب اگر خود ہی آپ وہ اڑتا تیر پکڑ کے کہیں چور کی داڑھی میں تنکا تو اللہ ان پہ خاص. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرا بھائی بہت اچھی معیشت پہ بات کر رہا ہے، 5000 ارب کی بات کر دی، بڑی ساری باتیں کی، مگر ایک میرا بھائی بھول گیا کہ پارلیمنٹرین ہونے کے بعد کچھ سیکھنا چاہیے. صدر کا خطاب میں ڈرون اور پاناما لیکس نہیں آتا ہے. ڈرون حملے کے حوالے سے پاکستان ایک منٹ سر آپ سن تو لیں،
یہ جو ہے سر وہ سپریم کمانڈر ہیں پاکستان کے، وہ انہوں نے آج پارلیمنٹ کو، گورنمنٹ کو نہیں، پارلیمنٹ کو، نیشنل اسمبلی کو نہیں، سینٹ کو، سرکاری وزراء کو نہیں، اپوزیشن کو بھی یہ کہا کہ پاکستان، اور صرف اپوزیشن کو نہیں، سرکاری ملازمین کو کہا، صرف سرکاری ملازمین کو نہیں، پاکستان کے عوام الناس کو، اس معاشرے کو کہا کہ ہاؤ ٹو پروسیڈ. قائد اعظم کے پاکستان کا ذکر کیا، اس سے بہترین تقریر. لیکن سر یہ میں ایک نکتہ سر نکتہ رکھنا ہے سر ہاشمی صاحب، ڈرون پہ وزیر اعظم نے بھی آپ سن تو لیں، ڈرون پہ آرمی چیف نے گفتگو کی میڈیا سے، وہاں پہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ صدر کی تقریر کر رہے ہیں، جو صدر صاحب کو بات کرنی چاہیے تو وہ آرمی چیف کر رہے ہیں. سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہ بات نہیں بیان کر رہے قوم کے سامنے. سن تو لینا، جو وہ مرتبہ ہے، جو وہ مقام ہے، جو پارلیمنٹ ہے، وہ آرمی چیف نہیں تقریر کرتے ہیں، وہاں پہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہی کرتا ہے. آپ ہو، آرمی چیف ہو، میں ہوں، ایکس وائی زی، کوئی بھی کھڑا ہو کر کے کسی وقت بھی پریس کانفرنس کر سکتا ہے اور میڈیا سے بات کر سکتا ہے. مگر وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسٹیٹس مین کے اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ پوری قوم کو بتایا تھا کہ ہم کدھر موو آن کر رہے ہیں، فیوچرسٹک ہوتا ہے، اور انہوں نے کون سا حصہ چھوڑا. خارجہ کی بات، یہ فرمائیے کہ یہ ڈرون حملے ہوئے ہیں پاکستان میں، یہ پاکستان کا ایشو نہیں آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل ہے. تو صدر صاحب کو بولنا چاہیے، وزیر اعظم کیوں نہیں بولے اس پہ؟ پاکستان سر آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون حملے پاشان کی خود مختاری میں مداخلت ہے، یہ صدر صاحب کو کہنا چاہیے. تو وزیر اعظم نے بھی بات کی، یہ تو وائی شوڈ صدر کو یہ ایشو نہیں ہے. آج کا ایشو تھا پاکستان کی فیوچرسٹک اگلے ایک سال کے لیے کیا کرنا ہے. آپ پہ ڈکٹیشن میں صدر صاحب تو نہیں دیں گے نا بیان. اب یہ معصوم آدمی کو پتا چلنا چاہیے کہ مراد کو کہ صدر کے یہ یہاں پہ اس طرح کے بیان نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ میری ڈکٹیشن نہیں دیں گے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کہنے پہ جو وہ کہیں گے وہ آپ لوگ بھی. جو اصل ایشوز ہے آج اسلام آباد کے سبزی منڈی میں آگ لگا ہوا ہے، آج یہاں پہ طوفان آئی ہے، نیچرل ڈیزاسٹر ہوا ہے، آپ بھی کیا ایشو لاتے ہیں. ایک تقریر جو فیوچرسٹک تقریر ہے، ایک تقریر ہے جو کہ پاکستان سے اکراس دا بورڈ، میں نے صدر گلی محلے کا بچہ کھڑا ہو کے وہاں پہ دھمکیاں دے رہا ہوگا. نہیں، صدر کا اتنا گریس ہے. ڈیزاسٹر ہے نا سر اس وقت قوم میں، ملک کوئی میں، ڈیزاسٹر نہیں. اور سبزی منڈی میں آگ لگی ہوئی ہے نا سر، وہاں پہ کہاں ہے گورنمنٹ؟ سر گورنمنٹ تو یہاں فائر بریگیڈ کام کر رہی ہے، فائر بریگیڈ کام کر رہی ہے. کون کہہ رہا ہے گورنمنٹ نہیں ہے؟ فائر بریگیڈ از دیئر. تو فائر بریگیڈ گورنمنٹ ہے. یس، جہاں پر بھی سرکاری اہلکار آئیں گے وہی گورنمنٹ، وہ نواز شریف ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینے دیں، چھوٹی بریک کو، بریک کے بعد آپ آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شہلا صاحب، نہال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ صدر صاحب جو ہیں انہوں نے خطاب بالکل درست کیا ہے، اور فارن افیئر صدر صاحب کا ڈومین نہیں ہے، اور ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی ڈومین نہیں ہے، معیشت ان کا ڈومین ہے، اس میں انہوں نے بات کر لی، اور پاکستان کی جو ترقی انہوں نے قوم کو بتا دی. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر معیشت ان کا ڈومین ہے تو اس میں بھی انہیں سچ بولنا چاہیے تھا. ضروری تو نہیں ہے کہ جو مسلم لیگ کے وزراء، وزیر اعظم، ان کا خاندان کر رہا ہے وہی کریں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت ایکسپورٹ ہے. اب یہاں پہ جو ہے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ 65% سرمایہ کاری ملک میں بیرونی کم ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ صرف 63 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے. اور پھر جو کہا سبسیڈی، تو کسانوں کو سبسیڈی نہیں دی، اورنج ٹرین والوں کو سبسیڈی دی ہے. دوسری بات جو ہے معاشی پالیسی پہ کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کی شاندار معاشی وہ خارجہ پالیسیز کی وجہ سے آج ملک تنہا کھڑا ہے. افغانستان سے وہ تعلقات نہیں ہیں جو پہلے تھے، آپ نے ان کو راہداری نہیں دی. انٹرنیشنل لا یہ ہے کہ جس ملک کے پاسپورٹ ہوتا ہے، دوسرا ملک جس کے پاس راہداری وہ پورٹ نہیں ہوتا، اس کا ایکول رائٹ ہوتا ہے. آپ نے نہیں دی ان کو، آج ایران نے دے دی چابہار سے. آپ کے جو ہے نا انڈیا سے آپ کی ذاتی دوستیاں تو بہت ہیں، وہاں سے ڈاکٹرز دیکھنے بھی آپ کو پہنچتے ہیں، آپ شکریہ بھی ادا کر دیتے ہیں. لیکن آپ نے کیا دیکھا کہ آج انڈیا نے جو ہے وہ ایران کے ساتھ اس کے کیا ہے، کیونکہ آپ نے ایران نے آپ اپنے ملک تک کی سرحدوں تک وہ بنا دیا تھا، ہمارے ملک کی سرحدوں تک گیس پائپ لائن کا سارا راستہ، اور آفر دی تھی کہ اگر آپ ہم بنا دیتے ہیں، آپ ہمیں ہر مہینے دے دیجئے گا. لیکن آپ نے اسے قبول نہیں کیا. آپ کہاں گئے گیس لینے؟ وہاں پہ تاجکستان، اور وہاں پہ اب کون ان کو کہے گا کہ درمیان میں جو افغانستان کا ہزاروں میل کا علاقہ ہے، اس میں کون اس کی کام پہ توجہ دے گا؟ کون کھڑا ہو کے کروائے گا؟ جواب غائب. اسی طرح سی پیک کے بھی منصوبے کو کیا کر دیا. اور تو اور امریکہ سے بڑے دوستی کے دعوے ہیں، آج تک جو ہے وہ F-16 لینے میں ناکام. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آرمی چیف نے کہا ہے کہ فضائیہ کے چیف جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اور F-16 آ جائیں گے. وہ آرمی چیف کے بھی بیانات آپ نے دیکھے ہوں گے آج جو انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، تو وہ ان کے بڑے بڑے دلچسپ بیانات تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈرون ہے پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہے، یہ بند ہونے چاہیے. یہ کام صدر صاحب کو کرنا چاہیے تھا، یہ ان کو کہنا چاہیے تھا. دیکھیں اصولاً تو میں اس وقت بھی حیران ہو گئی تھی جب چودھری نثار صاحب نے ایک دن تو دفتر خارجہ کے سفیر
سفیر کو بلا کے احتجاج کیا اور اگلے کہا کہ ہمارے دن تو کچھ ہوا ہی نہیں, ابھی ہم تحقیقات کر رہے ہیں. مرنے والے نے کہہ دیا ہمارا بندہ مرا ہے, جن کا بندہ مرا, جس نے مارا اس نے کہا ہم نے مارا ہے. آج شناختی کارڈ سے تصدیق ہو گئی, آپ یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں. تو بھائی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, کچھ ہوتی ہے. ابھی آپ نے صاحبزادی کا جو انٹرویو دکھایا وہ بھی جھوٹ پہ قائم ہے, نیسکول, نیلسن, یہ سب کیا ہے؟ نہیں, وہ تو کہہ رہی ہیں کہ کوئی ہم فورم کا انتظار کر رہے ہیں, تو فورم قائم کریں نا, وہ جہاں جا کے وہ اپنے پروف پیش کریں. ٹی او آر پہ متفق ہوں گے, آپ کو تو سخت سے سخت ٹی او آر کا سامنا کر لیں, کچھ نہیں ہوگا. کیا ہوگا آپ کا؟ حکومت چلی جائے گی. حکومت گئی تھی نا, یوسف رضا گیلانی گئے تھے, آج منہ پہ پڑا ہوا ہے سب کو کہ جس کیس میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی اس میں ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی تھی. آج منہ پہ پڑا ہوا ہے وہ مقدمہ جس میں کوئی ایسا نہیں بن سکے گا. آپ کا خیال یہ کوئی ایسا فورم نہیں بن سکے گا جہاں مریم صاحبہ جا کے اپنے پروف پیش کر سکیں گے؟ آپ کا یہ خیال؟ مجھے نہیں لگتا جس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ کسی ٹی او آرز پہ راضی ہوں گے. نہال صاحب, یہ اگر فرض کیجئے کہ وہ ان کی فیملی چاہتی ہے پرائم منسٹر کی, اور ان کی صاحبزادی چاہتی ہے, ان کے صاحبزادے چاہتے ہیں کہ فورم کریٹ کیا جائے جہاں ہم جا کر ثبوت پیش کریں, تو سر آپ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ڈیڈ لاک ہے اس سارے معاملے میں؟ ایک تو میں شالہ بی بی کو یہ کہوں گا کہ یہ جو شوگر ابھی کسان کی بڑی بات کی, ایک منٹ صرف وہ وضاحت کر دوں میں. پنجاب میں شوگر کی جو پرائس تھی پچھلے سال 182 روپے, سندھ میں 12 شوگر مل ان کے چیئرمین کی 150 روپے, اور وہ بھی زبردستی ان بیچاروں کے ساتھ جو آج بھی پیمنٹ پراپر نہیں. اچھا, میری بہن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ انڈسٹریز کو 100% پاور دیا جا رہا ہے, انڈسٹریز کو 100% پاور دیا ہے. تو سر وہ برآمدات بھی بڑھنی چاہیے نا اسے, جس برآمدات کم ہو رہی ہیں پاور آپ نہیں دے رہے, پاور کہاں جا رہی ہے سر؟ سن تو لینا, پاور کہاں جا رہی ہے. ایک باتیں بولتے رہتے بغیر جس دن آپ سرے محل ایزیکل ٹو آف شور کمپنی کو لے آئیں گے, جس فورم پہ آپ سر سرے محل سے نکل آئیں گے, سرے محل سے نکلے, ہم تو نہ سرے محل سے نکلیں گے آف شور کمپنی سے, ہڈیاں بھی گل گئی ہیں, آپ سرے محل سے نکلیں گے آف شور کمپنی. آپ پہلے آپ کے پریزیڈنٹ کی پراپرٹی ہے دبئی میں, انگلینڈ میں, جو انہوں نے سرف کر دیا کہ میں, میری یادداشت ختم ہو جاتی ہے. گجنی بیماری بتائی انہوں نے, اور اس کے بعد پھر جب گجنی بیماری ٹھیک ہو گئی تو گجنی بیماری کے بعد آ کے انہوں نے کہا یہ سرے محل سے میرا ہے. سرے محل سے باہر نکلیں, سرے محل آپ پہلے سوال آپ سے پوچھنے جا رہے ہیں, پھر اس کی کیا اپنے سوالوں کا جواب دینا بتاؤ. نہیں, اس کی کیا قیمت ہے, ان کو ہم نہیں پہنچ سکتے. سوئٹزرلینڈ میں وکیل کے دفتر سے نا واجد شمس الحسن کو بھجوا کے سر آپ پکڑ لیں سارے کاغذات. سر وہ اب تو کمال فنکار, اب تو پاکستانی ہائی کمیشن آپ کے پاس ہے نا سر, اگر اب تو ہم پکڑا ہے, تو کاغذ نکالنے سر. ڈاکٹر, ہم نے ڈاکٹر صاحب کو پکڑا ہے, عاصم صاحب کو, ہم نے کیا نکالا, محمد علی کو پکڑا ہے, ہم نے منظور قادر کاکا کو پکڑنے کی کوشش کی. نہیں, شرم تو 11 سال تک آپ ملک کو لوٹتے رہے, آپ لوگ کو نہیں آئی, ملک کا دیوالا. اور میرے بھائی جو لون کو آپ نے بات کی, وہ لون ہم نے اس لیے لیا جو انہوں نے لوٹ مار کی تھی, ہمیں رائٹ آف تو نہیں کرا. سر اب سوال کی طرف آئی نا, میں نے آپ سے سمپل سوال یہ پوچھا کہ محترمہ مریم صاحبہ کا کہنا ہے, دیکھیں ایک تو فورم کا انتظار کر رہے ہیں, محترمہ مریم صاحبہ کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے, وہ خود جانا چاہتے ہیں وہاں فورم میں, تو آپ فورم بنائے سر, فورم سے لے جاتے. کیسے لے جا, اگر سمجھے گی وہ فورم کہ حسن نواز یا حسین نواز صاحب کی کوئی آف شور کمپنی ہے, اور بھی لوگوں کی آف شور کمپنی, ان کے 2 ATM کارڈ آف شور کمپنی کے, ان کے چیئرمین کے بھی آف. اب مجھے پڑھے لکھے پاناما پیپر کیا یہ بتائیں, ایک پیناما ملک ہے جہاں پہ ایک پیپر ہے, آپ بتائیں تو صحیح آف شور کمپنی ہے, آف شور کمپنی انگلینڈ میں ہو, سنگاپور میں ہو, دبئی میں ہو. مریم ایسا ایسا آپ الف انار بے بکری شروع کر دو سر. نہیں, حسین نواز جا سکتا ہے, مگر پہلے عمران خان کو بھی جانا ہوگا. عمران خان کی بھی آف شور کمپنی ہے, اس میں جانا پڑے گا. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, ڈاکٹر عاصم 230 دن سے زیادہ ہو گئے قید ہوئے, صرف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, میڈیا نہیں, صرف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, ابھی تک چارج فریم نہیں ہوا. چارج ہو جائے گا, آپ لوگ کوئی بہانے کراتے ہیں, آپ کا وکیل نہیں آتا, کاغذ نہیں ہوتا ہے. ویسا یہ فرمائیے گا سر کہ پوری اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ پاناما لیکس پہ فیصلہ ہونا چاہیے, ایک فورم بننا چاہیے, اور مریم صاحبہ کا آپ نے کلپ انٹرویو دیکھ لیا, اس میں انہوں نے کہا کہ میں خود جانا چاہتی ہوں, جو ہی فورم بنے گا تو میں سب سے پہلے وہاں پہ جاؤں گی اور اپنا ثبوت پیش کروں گی کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور میں صرف ٹرسٹی ہوں, اور میری پاکستان کے اندر باہر دنیا میں کسی جگہ کوئی پراپرٹی نہیں, میں اس بات پہ قائم ہوں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کیپٹن صفدر صاحب ہے وہ کیوں ڈکلیئر کرتے جب میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو یہ آپ مل کے فورم کیوں نہیں بنا لیتے تاکہ مسئلہ ہی حل ختم ہو جائے؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے, یہ پارلیمانی لوگ نہیں ہے نا, تو بات تو کرنے دینا ان کو, جب انہوں نے
موجود جب انہوں نے خط لکھا تھا تو اسی وقت تمام اپوزیشن کی جتنی جماعتیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہ رہے ہیں، اس طرح احتساب نہیں ہوگا. اور پھر جو چیف جسٹس نے اپنے ان کو جواب دیا تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ہمارے موقف کی تائید ہو گئی. آج اگر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ بالکل صاف ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں، ملک کا پرائم منسٹر ہے، ملک کے چیف ایگزیکٹو ہے، سب سے بڑے کرسی پہ بیٹھے ہیں، وہ سب سے پہلے خود کو پیش کر دیں گے. لیکن اس وقت کر دیا انہوں نے. کہاں کر دیا بھائی؟ کہاں پیش کر دیا بھائی اتنی جرأت کریں، آپ کے قائد نے کہا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا لاہور والوں، اور جھوٹ بولا کہ میری کوئی آف شور کمپنی نہیں، اور اب آ کر کے کہا کہ ہاں میری آف شور کمپنی. سر بات یہ ہے کہ وہ عمران خان پرائم منسٹر نہیں ہے. مجھے بڑا شرم آتا ہے سر یہ پرائم منسٹر نہیں ہے عمران خان صاحب. اس طرح 700 لوگ ہیں جن کے سر نام ہے پناما میں. یہ بیچارے جج آپ ان کو جج کیوں بنا رہے ہیں؟ آج ان کو جج کیوں بنا رہے ہیں؟ بیچارے معصوم لوگ ہیں. میں آگے بات کرتا ہوں. دیکھیں ابھی آپ نے مریم بی بی کا کلپ دکھایا، یہ میرے پاس جو ڈاکومنٹس ہے اور یہ پورے آپ کے چینلز پہ اور ہر چیز پہ چل چکے ہیں کہ مریم بی بی کا پاسپورٹ بھی اس کے ساتھ ہے، ان کے سگنیچرز بھی ہے، ان کے ایڈریسز بھی ہے. نیلسن اور اسکول کی بات ہوتی ہے، اوپر جو منروا ٹرسٹ ہے وہ اس کی نیچے آتے ہیں. دو منروا جو کمپنی ہے، منروا جو ہے وہ دو کمپنیاں اون کرتی ہے، نیلسن اور نیسکول، جو کس کی ہے؟ جو مریم بی بی کی ہے، اور انہی کی سگنیچر، ان کے پاسپورٹ، ان کے سارے ڈاکومنٹ اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. نمبر 1. دوسرا، پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرا تو نام ہی نہیں ہے، تو ان کے اساس سے اب اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں کیا ہے، ڈیپینڈنٹ میں کون لکھا ہے؟ مریم بی بی. اب مریم بی بی کے نام پہ یہ 3 کمپنیاں ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں پہ آ جائیں بھائی یار کہاں 3 کمپنی ہے؟ کمپنی تو نیازی سروسز کے ہیں. اچھا ٹھیک آگے آف شور کمپنی نیازی سروسز. آگے چلیے صاحب. اور آپ سے نہیں، یہ چیٹنگ 83 سے چل رہی ہے. ٹھیک. اچھا سنیں، ہمارے قائد عمران خان صاحب نے ان کو پارلیمنٹ میں کیا کہا کہ جو ٹی او آرز آپ فائنل کر لیں، جس ٹی او آر کے ذریعے آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کا، اسی سے عمران خان کی بھی کروا دیں، اسی سے شوکت خان کی بھی کروا دیں. لیکن میں تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں بات کر رہا تھا، یہی واپس آؤں گا. چھوٹ بریک بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مراد صاحب یہ فرمائیے گا کہ مریم صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی فورم بنے گا تو ہم وہاں پہ جائیں گے، دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا، تو آپ یہ ارینجمنٹ کریں تاکہ یہ سارے معاملات حل ہوں. دیکھیں ہم نے تو پہلی دن بتایا تھا جب پاناما لیکس کا ایشو بنا تو اسی وقت تمام اپوزیشن کی جتنی پارٹیز ہیں ان کو کہا کہ اس کا آپ یہ منی ٹریل آپ دیکھیں اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہم نے بارہا کہا اور آپ نے دیکھا کہ حکومت ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے، اور آج بھی اگر ٹی او آرز ہم فائنل نہیں کر پا رہے تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ چاہتی نہیں ہے کہ احتساب ہو، ان کو پتا ہے کہ کوئی جواب نہیں ہے. آج تک پرائم منسٹر صاحب نے 3-4 تقریریں کی، جتنی وہ تقریر کر رہے ہیں اتنے ہی مزید سوال جنم لے رہے ہیں. ان کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہے. سمپل سا سوال ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا، کس طرح پاکستان سے باہر گیا، ان کے پاس جواب نہیں ہے. اور ابھی جو نہال صاحب گفتگو کر رہے تھے، میں بات فورم میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ چاہتے نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس سے پہلی بھی جب نیب نے 150 کیسز سپریم کورٹ میں جمع کیے، 12 کیسز کس کے تھے؟ وزیر خزانہ اسحاق ڈار، پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے، ان کے کیسز جمع کیے. تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کس طرح سے یہ گرجے برسے تھے نیب کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ احتساب نہیں چاہتے، یعنی آپ کا خیال یہ کہ خود احتساب کیوں نہیں چاہتے؟ سر آپ اپنی جواب دینا جی، آپ ان کے کپڑے کیوں دھونا شروع کر آپ یہ دیکھ لیجئے. ابھی انہوں نے بات کی کہ یہ صدر مملکت کا کام نہیں ہے کہ وہ فارم پالیسی کے اوپر بات کرے، وہ اس چیز کے اوپر بات کرے. کیا صدر مملکت کا یہ کام ہے؟ کیا صدر مملکت کا یہ کام ہے کہ وہ نون کے ممنون بن کے وہاں کسی کو ترجمانی کرے؟ نمبر 2 انہوں نے کیا کہا؟ معیشت کے اوپر، معیشت کم از کم یہ انڈیکیٹرز وغیرہ جو جتنی چیزیں، جتنی فکرز ہیں، جتنی سٹیٹسٹک ہے، وہ تو آپ صحیح بیان کر دیتے کہ ملک کی حالت کیا ہے. اس کے بعد جو شیلا بیوی نے بات کی افغانستان، ایران، انڈیا، یہ بڑی اہم چیز ہونے جا رہی ہے. ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے. پاکستان کے سیکٹر ایریا میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ڈرون حملے ہو رہے ہیں بلوچستان کے اندر. ایک بڑا مذہبی آدمی تھا، بڑا درد مند، اس نے کہا ساری دولت لے جاؤ مگر عمران خان کو کہو کہ یہودی کے گھر میں بچہ نہ پرورش پائے. یہاں دلیل سے یہ بہت پبلک ڈیمانڈ ہے، پبلک کوسچن ہے. میں اس کا صحیح جواب دے سکتا ہوں آپ کو، مطلب یہ طریقہ نہیں ہونی چاہیے. فلیٹ آپ نے
भेज दिया तो फिर आपको देखें ना, इमरान खान ने क्या किया? इतना झूठ बोलते हैं क्यों है? हाशमी साहब, इंतजाम चाहते हैं, आपके वज़ीर-ए-आज़म की चोरी पकड़ी है, आपका वज़ीर-ए-आज़म चोर है, या मोहम्मद नवाज शरीफ चोर है, दुनिया के अखबार कह रहे हैं कि वो चोर है, वो डाकू है, पाकिस्तान का पैसा लूटा है। क्या किस्म घटिया बातें कर रहे हैं? अलीम खान चोर, आपके सारे लोग चोर, आपकी पूरी पार्टी चोर, यार ये आप तरीका बात नहीं कर रहे हैं, है। आप ज़कात पे चल रहे हैं, आप हमें चोर बोलेंगे? आप ये तरीका नहीं है हाशमी साहब, आप आराम से बात करिए, तरीका नहीं है। मैं आपको फिगर्स बता रहा हूं, मैं आपको कागजात दिखा रहा हूं, आप कहीं से भी घर से पेपर लेके आ जाए, मैं घर से पेपर लेके, तू जवाब दे, आप ले आए उनको, आप एहतिसाब के लिए पेश कर दे, जवाब देना है, आप एहतिसाब के लिए पेश कर दे उनको, आप भाग रहे हैं, आप झूठ बोलते हैं, यार जवाब दे, आपके पास जवाब नहीं है, मैं आपके दर्द को समझता हूं, दिल का दौरा पकड़ता है आपको, फिर आपको भी बढ़ जाएगा। अल्लाह ना ये करे, तरीका नहीं है, आपको ये तरीका नहीं है, इंसान को बीमारी हो सकती है, अल्लाह ने सजा भी दे दिया, आप ये दुआ कर रहे हैं कि दिल का दौरा पड़े। मैं कह रहा हूं कि अल्लाह खुदा ही हाथ में ना ले, आर्गुमेंट नहीं है, खुदा ही हाथ में ना ले। आप अलीम खान के डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, आप जहांगीर तरीन का लेके आते हैं, गलत बात की है, आपने गलत बात की है, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। ऑफशोर कंपनी, मैंने सही बात किया थे, मुसलमान मेरा फर्ज बनता है से तो आप यहूदी लगते हैं। नहीं, आप भी लगते हैं फिर। एक मिनट रुकिएगा यार, घटिया बात कर रहे हो हाशमी साहब, क्या हो गया यार? किसने बात कर रहे हो? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। नहीं, क्या क्या हाशमी साहब नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं यार? ऐसे लोग हैं, आपने एक ऐसे आदमी की तरबियत में दी है जो मुसलमानों को कहता है वो कहता है ये दहशतगर्द। हाशमी साहब जाती कर रहे हैं, हाशमी साहब जाती कर रहे हैं, आप नहीं जाती कर रहे हैं, हाशमी साहब आप जाती अलीम खान की बात करें, जहांगीर तरीन की बात करें, हार्ट अटैक हो गया यार। माइक बंद कर दें, माइक बंद कर दीजिए मेहरबानी। चले साहब मैं समझती हूँ कि जो आर्स जो कि ऑपोजिशन कह रही है कि 2016 एक एक्ट बनाया जाए पनामा पेपर्स पर, तो जब वो बन जाएंगे तो उसमें कहीं भी ये नहीं है कि ऑपोजिशन का कोई शख्स जो है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। उसको भी बताना पड़ेगा कि ठीक है कि लीगल हैं कंपनीज, लेकिन ये सरमाया कहाँ से आया, कैसे गया मुल्क से बाहर। और देखें, ये बात बड़ी सीरियस बात है, क्योंकि जिस सन के वो फ्लैट्स हैं उनकी पेपर्स आ गए हैं कि वो 92 और 2004 और 4 तक खरीदे गए। तो अगर हम 92 देखते हैं तो उस वक्त वजीर आजम साहब के बेटे की इतनी उम्र नहीं थी, वो डिपेंडेंट थे, लेकिन इसमें देखिए फोरम चाहिए आपको, तो किसी ने उसके किसी लिए जगह फोरम चाहिए, और उसके बगैर ये फैसला नहीं हो सकेगा। फोरम बन जाएगा इंशाल्लाह, फोरम बनने में फोरम में सारे महल भी आएगा इंशाल्लाह ताला। 83 आप और आपके अहल खाना करके मुसीबत से महफूज रखें। अल्लाह हाफ़िज़।